बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब्त का जरिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और मुआशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और जनाब इस प्रोग्राम की दूसरी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये वो वाहिद प्रोग्राम है जिसमें हफ्ता के अंदर 6 दिन आप लाइव कॉल कर सकते हैं और नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप वज़ाइफ जान सकते हैं, आप अपने मसाइल का हल जान सकते हैं या फिर मुजर्रब और अक्सर आमाल ले सकते हैं, वो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हमारे उलमाए कराम और मुफ्तियान उज़्ज़ाम आपकी रहनुमाई करते हैं, आपको ऐसे अक्सर वज़ाइफ देते हैं जो कि आपके मसाइल हल करने में मुआविन व मददगार साबित होते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप जामे अंदाज में रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो जनाब आपको ख़त लिखना पड़ेगा। उसका एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप ख़त लिख सकते हैं और अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम तहरीर कीजिए, नीचे अपना मसला बयान कीजिए और फिर दिए गए एड्रेस पर आप अरसाल कर सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ एक है कि आपको जवाबी लिफाफा भी भेजना पड़ेगा। तो जनाब प्रोग्राम के अंदर आए हुए हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान निगरामी, उनका तारफ़ आपसे करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह, जो कि हफ्ता के इब्तदाई 3 अय्याम में हमारे साथ मौजूद होते हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर अल्लामा पीर वक़ास अली खालिद साहब, जिन्हें मैं प्रोग्राम में दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। चिश्ती साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप और दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिनका तारुफ भी आपसे करवाता चलूँ, नौजवान स्कॉलर, और अल्लाह ने बहुत ही फैज़ान से नवाजा, इन्हें फैज़ से नवाजा, इनके दरवाजे से लोगों को फैज़ मिलता है, मेरी मुराद साहिबजादा कासिम रसूल साहब, जिन्हें मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं कि जो जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो लोग जब सुनते हैं तो वो शायद ये पहली मरतबा सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ये माबाद तिब्बियात की बातें अचंबा भी होती हैं, अजीब भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो यकीन करना चाहते होते हैं, लेकिन उनका अक्ल, उनका फ़हम या फिर उनकी तबई जो नज़रियात हैं वो उन्हें यकीन करने से दूर रखते हैं। मिसाल के तौर पर वो चाहते हैं कि जनाब हमें हर चीज़ की दलील चाहिए, लेकिन अदम दलील की बिना पर किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर जादू कैसे होता है, उसका असर क्या होता है, पता नहीं चलता, नज़र नहीं आता। जिन्नात होते हैं, नहीं होते, नज़र नहीं आते, पता नहीं चलता, दलील नहीं है। लेकिन हमारे मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी दलील कुरान है और हदीस है। तो जनाब नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इस्तिखारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल, वो भी इंस्टेंटली आपको यहाँ से रहनुमाई फराहम की जाएगी। तो चलते हैं अल्लामा पीर वक़ास अली खालिद साहब की जानिब और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जनाब अगर किसी शख्स के साथ ऐसा मामला हो कि वो जो कुछ भी खाए पिए उसे हज़म ना हो रहा हो और फिर वो अल्लाह का कौन सा इस्म पढ़कर खाना खाए, या उसे स्टमक का प्रॉब्लम है, तो फिर क्या पढ़े कि अल्लाह उसका ये मसला हल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। शुक्रिया जनाब चिश्ती साहब। और आज का पहला सवाल बड़ा अहम आपने किया। हाजमा जिस इंसान का सही होगा उसके सारे मामले ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। जब हाजमा इंसान का अच्छा नहीं, मैदे में प्रॉब्लम है, तो आप ना तो सही तौर पे कुछ खा सकेंगे, ना इबादत कर सकेंगे, ना ज़िक्र अज़कार हो सकेगा। इस हवाले से जो जिस्मानी सेहत है वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं ऐसे मरीज़ के लिए चिश्ती साहब अर्ज़ करूँगा कि वो रोज़ाना सुबह दही का इस्तेमाल करें। हमारे पास जो खुराकें हैं अल्लाह पाक की अता करता हुआ, ये नेमतें बहुत बड़ी नेमतें हैं। दही का इस्तेमाल करें और जो कि दलिया का इस्तेमाल करें। साथ में जो वजीफ़ा आपको बताऊंगा, साथ में आप ये वजीफ़ा पढ़ लें, या खालिको आप इसकी एक तस्बीह डेली करें और दही और जौ का दलिया खाने के बाद या खालिको 100 दफ़ा पढ़ लें डेली। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद और सलाम पढ़ें। जब ये चीज़ें खाने के बाद, ये दही खाने के बाद, ये जौ खाने के बाद आप ये पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपका हाजमा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और आप सही तौर पर सब चीज़ें आपकी एक रूटीन में आ जाएंगी। इसलिए जो खुराक है, जो खाना है, इसमें इंसान को एहतियात करनी चाहिए और एहतियात से ही इंसान आगे बढ़ता है, एहतियात से ही
इंसान की जिस्मानी सेहत और रूहानी सेहत दोनों, तो जिस्मानी सेहत आपकी ठीक होगी तो रूहानी सेहत आपकी अच्छी होगी। आपका जिस्म ठीक नहीं तो आपकी रूह भी बेताब है, ना आप नमाज पढ़ सकेंगे, ना दरूद व सलाम पढ़ सकेंगे, ना तस्बीहात कर सकेंगे, ना विर्द वज़ाइफ कर सकेंगे। आपकी बॉडी ठीक है तो आप सारे ये काम कर लेंगे। तो हमें बीइंग अ मुसलमान और बीइंग अ ह्यूमन जो ना, हमें ये चाहिए कि हम अपने जिस्म का भी ख्याल रखें, अपनी रूह का भी ख्याल रखें। जी, जिस्म रूह दोनों की तहारत भी ज़रूरी होती है, और जिस्म की तहारत तो हो जाती है, रूह की तहारत अल्लाह के ज़िक्र से होती है। और अगर आप कम खाएंगे और फिर जिस्मानी तौर पर आप चुस्त और तवाना रहेंगे, और वैसे भी बुज़ुर्गान दीन औलिया इकराम की हयात का अगर आप मुताले करें तो उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा ही खूबसूरत पहलू जो हमारे सामने आता है, वो कम से कम खाते थे। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह किसी मकाम पर बैठे हुए थे तो सत्तू फांक रहे थे। किसी ने पूछा, जनाब मुल्ला अली कारी आप ये क्यों कर रहे हैं? फरमाया कि जो लुकमा चबाने में ज़्यादा वक्त से लगता है, इसलिए मैं वो वक्त अल्लाह के ज़िक्र के लिए बचाना चाहता हूँ। तो ज़िक्र जो है वो इंसान की रूह को पाकीज़ा कर देता है, तय्यब कर देता है। और तहारत जिस्मानी और रूहानी दोनों ही, अगर आप मोमिन और मुसलमान हैं तो दोनों ही ज़रूरी हैं, ताकि आपके मरातब भी बुलंद हों, ज़ुबान से जो दुआ निकले वो भी कबूल हो, और ज़ुबान के अंदर तासीर पैदा हो, जो कि आप अपने बच्चों को कोई दर्स दें, बच्चों की तरबियत करें, बच्चों के साथ कोई बेहतर मामला करें, तो ख़ुद ब खुद ही औलाद जो है वो फर्मा बरदार होती चली जाए, और आपकी ज़ुबान की तासीर की वजह से वो आपकी ताबेदार होती चली जाए। अक्सर लोगों को ये गिला होता है, जनाब कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हमने बचपन से उन्हें पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, जवान हो गए, फिर वो अपनी मर्ज़ी करना शुरू कर देते हैं, तो बेराह रवी पे चलना शुरू कर देते हैं, या फिर ऐसे मामलात की तरफ चलना शुरू कर देते हैं जो कि बेहतर नहीं होते। तो बेराह रवी, मैंने कुछ लोगों को देखा कि बच्चे, नौजवान नस्ल नशा की तरफ चलना शुरू होगी, एडिक्शन की तरफ चलना शुरू होगी। तो अगर कोई शख्स शराब का आदी है, शराब नोशी करता है, और उसकी वजह से वो फिर घर में आकर लड़ाई और झगड़ा भी करता है, बीवी के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ, या फिर घर में ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि लोग तमाशा देखते हैं, तो किसी शख्स को इस बुरी आदत और बुरे फेल से बचने के लिए क्या घर वालों को पढ़ना चाहिए, या फिर उसे खुद एहसास हो जाए कि मैं एक गलत फेल कर रहा हूँ, तो क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए कि उसे हिदायत भी आ जाए और ये बुरी लत भी छूट जाए? तो जानते हैं नौजवान स्कॉलर से कि इनका क्या तजर्बा और क्या मुशाहिदा है। जी अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल आपने इंट्रो में भी लास्ट में फरमा रहे थे कि जिस्म की पाकी भी है और रूह की पाकी भी है। जिस्मानी पाकी हासिल करने के लिए इंसान गुस्ल करता है, कपड़ों की पाकी हासिल करने के लिए इंसान अपना लिबास बदलता है, उस लिबास को धो लेता है, और रूह की पाकी हासिल करने के लिए आप फरमा रहे थे कि अल्लाह पाक का ज़िक्र जो है ये बेहतरीन अमल है, सबसे अच्छा अमल है। आपने जो मुझसे सवाल किया, मैं इसी बात में, इसी हदीस मुबारक में उस सवाल का जवाब भी देता चला जाऊँ कि हमारे यहाँ जिस्मानी पाकी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा तगोदो की जाती है। मतलब गुस्ल कर लिया, अच्छा लिबास पहन लिया, लिबास पहनने के बाद खुशबू मैसर हुई वो लगा ली, परफ्यूम मैसर हुआ वो लगा लिया, लेकिन जो सोल प्योरिफिकेशन है, जो रूह की पाकी है, वो नहीं हासिल कर सकते। वो उसकी वजह क्या है? आज हमारे मुआशरे में ये चीज़ बहुत बढ़ती चली जा रही है। जो जिस भी बीमारी में मुब्तला है, इस हदीस मुबारका को सुनने के बाद हमें पता चल जाएगा, अगर इस पे अमल करना शुरू कर देंगे तो हमारी ज़िंदगी की आधी परेशानियां ख़त्म होती चली जाएंगी। वो क्या है? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं। अन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल ज़ुकिरा इंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलुन फ़क़ीला मा ज़ाला नाइमन हत्ता अस्बह मा क़ामा इला सलाती फ़क़ाल बाल शैतानु फ़ी उज़ुनी। हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फ़लाँ शख्स सुबह देर तक सोया रहा, या रसूलल्लाह फ़र्ज़ नमाज को अदा ना किया। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान यूरिनेटेड इन हिज ईयर्स। फरमाया कि शैतान ने उस शख्स के कान में पेशाब कर दिया है। अब कुछ लम्हों के लिए सोचा जाए कि हम अगर फ़र्ज़ नमाज को अदा ना करें, सुबह को हम जॉब पे जाएंगे, अच्छा यूनिफॉर्म, अच्छा लिबास पहन के जाएंगे, स्टूडेंट्स जो है अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, कॉलेज स्कूल में जाएंगे, अच्छा यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे, खुशबू मैसर हुई वो लगाएंगे, परफ्यूम अगर हुआ वो यूज़ करेंगे,
لیکن جو ہماری سول پیوریفیکیشن ہے، جو روح کی پاکی ہے، وہ نہ حاصل کر سکے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے فرض نماز کو ادا کرنا چھوڑ دیا۔ جو شخص فرض نماز کو ادا کرتا ہے، نماز فجر کے متعلق آتا ہے، فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفہوم ہے، جو نماز فجر کو ادا کرتا ہے وہ سارا دن رب کی پناہ میں رہتا ہے۔ فرمایا لہٰذا تم لوگ جو ہے رب کی پناہ کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ تو بات مختصر سی میں اپنی مکمل کرتا ہوں کہ نماز اگر ہم ادا کرنا شروع کر دیں، اگر نماز کی پابندی شروع کر دیں، جو ایک نماز بھی ادا نہیں کرتا اس سے کہا جائے 5 نمازیں ادا کرو، یہ تو رب کا حکم ہے، اگر اسے ڈائریکٹ کہا جائے 5 نمازوں کو ادا کرو، وہ ایک بھی نہیں کرے گا۔ آہستہ آہستہ اس کی ہیبٹ کو ڈیولپ کیا جائے۔ والدین اولاد کی تربیت ابھی سے اس طرح کریں تاکہ جب وہ جوانی میں چلے جائیں، جب وہ آج کے ہماری یوتھ وہ بنے، جب تو نماز کو ترک نہ کرنے والے بنے، کیونکہ جو نماز کو ترک کرتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فرمایا جس نے نماز کو ہلکا سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا، نماز کو معمولی سا سمجھتے ہوئے نماز کو ترک کر دیا، فرمایا اس نے کفر کیا۔ تو آج اگر ہم نماز کو ادا کرنا شروع کر دیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دیں، ہماری زندگی کے مسائل، ہمارے گھروں کی پریشانیاں ویسے ختم ہوتی چلے جائیں گی۔ اور اگر پریشانی آتی ہے تو وہ رب جو ہے اپنے بندے کو ضرور آزماتا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، مختلف کیٹیگریز بیان کر دی، اس طرح میں اپنے بندے کو آزماؤں گا۔ دیکھنے میں آتا ہے کبھی ایک بندے پہ ایک آزمائش آ جاتی ہے اور کبھی اسی بندے پہ ساری آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی ادائیگی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تاکہ ہماری زندگی کی پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں۔ لیکن یہاں پہ جو سوال باقی تھا وہ اب ہم علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب سے کریں گے، لیکن جناب نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو استخارہ کروائیے، اور اگر آپ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں تو استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے رشتوں کے متعلق پریشان ہیں تو استخارہ کا یہ پلیٹ فارم آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور اگر آپ تذبذب کا شکار ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہیں کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، کون سی آپشن کو اختیار کرنا چاہیے، بیرون ملک جانے کے لیے یا پھر رشتہ کرنے یا رشتہ کروانے کے لیے، تو استخارہ آپ کے لیے معاون و مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے کہ کوئی شخص آپ پر کوئی جادو ٹونا کر رہا ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو نقصانات ہو رہے ہیں جو کہ ظاہر بھی نہیں ہو رہے، پتہ بھی نہیں چل رہا، تو استخارہ کا یہ پلیٹ فارم آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو جناب یہاں پر علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور اس سے پہلے غالباً ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ چھوٹے سی بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہیں سے اپنے سوال کو جاری رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سے وقفہ کے بعد پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو جناب بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ لائیو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو استخارہ کرنے کے لیے کال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی مصیبت میں اور پیچیدگی کے اندر مبتلا ہیں تو جناب استخارہ کا یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے معاون و مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں جن میں آپ کی عقل، فہم، شعور، ادراک آپ کا ساتھ نہیں دے پا رہا، تو پھر مشورہ کر لینا چاہیے۔ اور سب سے بہترین مشورہ کیا ہوتا ہے؟ جو کہ اللہ کا مشورہ ہو۔ انسان کا سب سے بڑا خیر خواہ کوئی دوست، یار یا پھر کوئی آپ کا کولیگ نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کی ذات سے بڑا خیر خواہ انسان کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جس نے انسان کو اپنی کریمی کے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور پھر فرمایا کہ انسان جو ہے وہ میرا بہترین شاہکار ہے، انسان کو توازن کے ساتھ پیدا کیا۔ تو چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور سوال کا جواب لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب نوشی کا عادی ہے، گھر والے اس کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے، تو کیا پڑھیں کہ وہ اس بری عادت سے جان چھڑوا لے، یا پھر اگر اسے خود احساس ہو جائے کہ میں غلط راستے پر ہوں اور وہ خود کوئی ایسا عمل کر لے، اللہ کو کسی نام سے پکارے کہ اس کی عادت دور ہو جائے؟ تو یہی سوال ہے جو پیر وقاص علی خالد صاحب سے ہم پوچھیں گے، کیونکہ ہمارا معاشرہ بے راہ روی کی طرف چلنا شروع ہو گیا ہے۔ بہت سے عیب ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں عیب محسوس نہیں ہوتے، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ عام سی ہیں، لیکن وہ معاشرے کے اندر ایک ناسور بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، پہلے کال شامل کرتے ہیں، پھر اکٹھے ہی سوالوں کے جواب بھی طلب کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی کون کہاں سے؟ میں تیرا سلطانہ بات کر رہی ہوں ضلع جہلم سے. جی جی فرمائیے میری بہن. آپ سوال کیجئے، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہاں جی آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے. تو نا میرے شوہر ہیں تو وہ اکثر آپ کی طرف کال کرتے تھے، ساجد محمود ان کا نام ہے. ٹھیک ہے. ان کے نا اب ہو کے 5-7 دن ہو گئے، ان کے سر کو نا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. وہ نماز کے بعد کوئی تسبیح وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، بہت زیادہ درد ہے ان کے سر کو. دوائی بھی لے رہے ہیں، دم بھی کروایا ہے. اچھا، اور سر میں پورے سر میں درد ہے آدھے سر میں درد ہے؟ پورے سر میں درد ہے. تیل کی مالش بھی کی ہے، دوائی بھی لے رہے ہیں. آپ کو ایسا سبق بتائیں کہ وہ پڑھیں، اللہ کرے ٹھیک ہو جائے. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ ایک پیاری بہن موجود تھیں جو کہ ضلع جہلم سے کال کر رہی تھیں اور سر درد کے متعلق پریشان تھیں، اور سر درد کے لیے انہیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ اللہ ان کی کو سکون اور تسکین عطا فرما دے. چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اس حوالے سے عرض ہے اللہ پاک آپ کو، آپ کے شوہر کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آپ اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتے تو میری بہن آپ کو یا آپ کا بیٹا یا بیٹی ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 دفعہ آیت کریمہ، 11 دفعہ سورہ کوثر، 11 دفعہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 11 دفعہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یا پڑھیں. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے صبح اور شام. 3 دن یہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ ودن 3 days آپ کے شوہر ٹھیک ہو جائیں. جی، تو بڑا ہی خوبصورت وظیفہ آپ کو تعلیم کر دیا گیا جو کہ سر کے درد کے لیے ہے، اور مجرب وظیفہ ہے. آپ 3 دن اسے کیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ سر کا درد ایسا معاملہ ہے کہ جب انسان کے جس کو ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس سے انسان کو کیسی تکلیف ہوتی ہے. اور چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب. لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ جناب جب بھی آپ کال کیا کریں تو جو سوال آپ کا ہوتا ہے اسے اپنے دماغ میں دہرا لیا کریں، اور جہاں سے آپ کال کر رہے ہوتے ہیں کوشش کیا کریں کہ چیک کر لیں وہاں پر سگنلز پورے آ رہے ہیں تاکہ بات کو کرنے اور سمجھنے میں آسانی ہو. اور پھر ٹیلی ویژن کی آواز بھی کم کر لیا کریں تاکہ ہمیں بھی سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ کی رہنمائی کرنے میں بھی آسانی ہو. اسی کے ساتھ پروگرام میں کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ محمد سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی عرض یہ ہے کہ آپ لوگ جو وظائف بتاتے ہیں جی جی اس کے بارے میں یہ پوچھنا ہے کہ یہ عمل درآمد کے لیے یہ کیوں نہیں عمل درآمد ہوتا؟ کیا عمل درآمد کے لیے؟ کامیابی کے لیے. کامیابی کے لیے یہ مکمل کیوں نہیں ہوتے وظائف؟ مکمل نہیں ہوتے؟ جی جی کیوں مکمل ہوتے ہیں؟ تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں. آپ نے جو وظیفہ بتایا اس پہ وہ پڑھائی کی لیکن کام نہیں ہوتا. جی جی اب آئیں آپ سوال کی طرف. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو وظیفہ بتایا جاتا ہے اس سے کام نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. آپ کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں. لیکن جناب جب آپ وظائف کرتے ہیں تو وظائف کرنا صرف وظیفہ نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کے ذہن میں چند باتوں کا خیال ہونا چاہیے. ایک تو مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور دوسرا جب آپ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی زیر زبر پیش، اظہار، اخفاء، ادغام، غنہ، کلکلہ، سکتہ سب ٹھیک ہونا چاہیے اگر آپ کو قرآن کی صورت بتائی جا رہی ہوتی ہے. ہم میں یہ پرابلم ہے کہ ہم وظیفہ یا قرآن کی صورت تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر صحیح طریقے سے اس کے اعراب کو نہیں پڑھ رہے ہوتے، اس میں غلطی رہ جاتی ہے. اگر آپ کسی کا الٹا نام لیں گے تو وہ خوش تھوڑی میں ہوگا. آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں اور اسے صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے تو اس میں کمی کجی رہ جاتی ہے. اور پھر کرنے والے کے روحانی کوشش کے اوپر بھی کبھی کبھی سوال اٹھ جاتا ہے. اس لیے ہمیں یہ گلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی کام نہیں ہوتا، آپ اسے دوبارہ سے ریپیٹ کیجئے. ایک صحابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ غربت بڑی ہے، حالات بڑے تنگ ہیں. عرض کیا کہ یا رسول اللہ حالات بڑے تنگ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ 2 نفل قضاء حاجت پڑھو. پڑھے نہیں ہوا کچھ، پھر پڑھے کچھ نہیں ہوا. یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ، دل یقین تھا کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہوا. عرض کی یا رسول اللہ اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہے. پھر اپنا وضو کیا، دوبارہ سے ٹھیک کر کے پڑھا، اور پھر گھر میں پڑی ہوئی آٹے کی چکی چل پڑی، وہاں سے دانہ نکلنا شروع ہو گیا. اللہ کے نبی کے بتانے میں قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن جو ہے
وہ اللہ کی رحمت ہے، قرآن عنایت ہے، قرآن برکت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن جو ہے وہ حل المشکلات ہے. ہمارے پڑھنے میں کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے اثر پیدا نہیں ہوتا، یا ہم باوضو ہو کر نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہماری طہارت میں کمی رہ جاتی ہے. وظیفہ کرنے کا تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ جب اولیاء کرام وظائف کیا کرتے تھے تو ترک جلالی اور جمالی کا بھی پرہیز کیا کرتے تھے. ہم وہ بھی پرہیز نہیں کرتے. ہم ٹیلی ویژن دیکھتے اٹھتے ہیں، وظائف شروع کر دیتے ہیں. کوئی ایپس یا پھر کوئی سوشل میڈیا کے اوپر انٹرٹینمنٹ کرتے ہوئے وظائف شروع کر دیتے ہیں. وہ روحانی تاثیر پیدا ہی نہیں ہوتی جس نے کام کرنا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں گلہ ہوتا ہے کہ جناب ہمارا کام نہیں ہو رہا. وگرنہ اگر وظیفے کو صحیح طریقے سے اس کے معیار پر پورا اترتے ہوئے جلالی اور جمالی کی پرہیز کرتے ہوئے کیا جائے، ادھر سے وظیفہ ہوتا ہے، ادھر سے کام ہو جاتا ہے. تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب، ہمارے نوجوان اسکالر صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب، اور ان سے بھی اس معاملے میں رہنمائی حاصل کریں گے کہ جناب اکثر لوگوں کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ وظائف جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے. یہ گلہ نہیں ہے جناب، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم وظائف ٹھیک بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. قرآن کی وہی آیتیں ہیں کہ اللہ کے انس بن مالک اللہ کے نبی کے صحابی پڑھتے ہیں تو مجنون ٹھیک ہو جاتا ہے، ہمارے جیسے مولوی پڑھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بات کیا ہے؟ پڑھنے میں فرق ہے، وگرنہ قرآن کی تاثیر میں شک نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی. علامہ صاحب میری ایک بات ہے. جی جی. میری بیٹی جوان ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اپنا نا جی باپ سے قرآن ہے. اچھا جی. وہ گر گئی ہے، پوڑیوں سے نیچے گری ہے. جیسی پوڑی سے نیچے گر کے نا اس کے اپنا شریر کی جو ہڈی کے پاس ہے نا درد ٹھہر گیا. کوئی کہتا ہے کہ یہ مثلاً ڈسک ہل گئی ہے. اب درد اتنا شدت کا ہے، ڈاکٹروں سے بھی علاج کرا لیا. دیکھیے میری سمائرہ یاسین نام ہے، میں جو مدر ہوں اس کی میرا نام شہناز ہے. تو اب اسے میں بڑی فکر بات ہوں، یعنی کہ 24 سال اس کی عمر ہے. اللہ اکبر. اور اس کی اتنی فکر ہے نا مجھے بے حساب ہے. آپ نے سی ٹی اسکین وغیرہ کروایا اس بیٹی کا، ہماری کا اس کے ٹیسٹ وغیرہ، سی ٹی اسکین وغیرہ کروایا اس بیٹی کا، ایم آر آئی جو بھی کروایا جاتا ہے اس معاملے میں؟ ٹیسٹ کروایا تو جب بھی تو انہوں نے کہا کہ جس کی ڈسک سے ہلی ہوئی. تو اب ڈسک ہلی ہوئی ہے، درد اتنی ہے نا ناک میں سن ہو جاتی ہے اور پاؤں میں درد ہوتا ہے، پیچھے اتنی شدت کا درد ہوتا ہے، رقص ہوتی ہے. وہ بڑی پریشان ہو اور اس نے ڈاکٹروں سے بھی علاج کرایا ہے اور اپنا ہر حکیم کے پاس بھی میں گئی ہوں. ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو گری جاؤں میں بھی حکیم بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہم علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی ہماری بہن ہمارے ساتھ موجود تھی، بڑی پریشان تھی. تو وہ بڑی بیٹیوں کے لیے مائیں پریشان ہوتی ہیں، اور بیٹی اگر جوان بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، اور اس کے ساتھ ایسا حادثہ بھی ہو جائے تو پھر دل تو دکھتا ہے، آنسو بھی آتے ہیں اور دعائیں بھی نکلتی ہیں کہ اللہ اسے شفا عطا فرما دے. تو صاحبزادہ قاسم رسول صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ یہ کیا پڑھیں کہ اللہ بیٹی کو شفا عطا فرما دے. جی بالکل بہن، ہم دعا گو ہیں اللہ پاک بہن کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اس پریشانی سے چھٹکارا عطا فرمائے، لمبی زندگی ایمان والی عطا فرمائے. آپ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، آپ اس کو جاری رکھیں. اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا وہ حافظ قرآن ہے، اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہے کہ ان کے سینے میں قرآن ہے. انہی سے ہی گزارش کریں کہ وہ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد جس طرح سے بھی نماز کو ادا کرتی ہیں، بیٹھ کے، لیٹ کے، کھڑے ہو کے، جس طرح سے جو ہمت ہے، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 41 مرتبہ ہی الم نشرح لک صدرک، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے پی لیں. یہی وظیفہ نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد اسی طرح اس کی تلاوت کی جائے. تلاوت کرنے کے بعد پانی میں دم کر کے پی لیں. والدہ ہیں، پریشان ہے اور پریشانی والی بات بھی ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. آپ نے ہر جگہ جا کے اپنی بیٹی کا علاج کروا لیا، ہماری بہن کا علاج کروا لیا، کروانا بھی چاہیے، لیکن حسب توفیق اپنی بیٹی کا جو ہے وہ صدقہ لازمی دیں. جتنی رب تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، قرآن کا جو وظیفہ بتا دیا ہے اس کا ایک معمول بنا لیں، اسے جاری رکھیں، اور جو ٹریٹمنٹ چل رہی ہے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے وہ بھی جاری رکھیں. حسب توفیق صدقہ لازمی دیں. انشاءاللہ یہ صدقے کی وجہ سے، صدقہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک جو بھی یہ مشکل ہے، مصیبت ہے، یہ بیماری ہے، انشاءاللہ
یہ بیماری دور ہوتی چلی جائے گی. وظیفے پر عمل کریں, فرائض کی پابندی کریں, انشاءاللہ اللہ پاک بہن کو صحت کاملہ عطا فرما دیں گے. جی, تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور قرآن مجید برہان رشید کی ایک سورہ آپ کو تعلیم کی, اس سورہ کو پڑھتے رہیے. اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے اختصار والے وظائف ہوں, چھوٹے چھوٹے وظائف جو پڑھنے میں اتنے مشکل نہ ہوں, وہ آپ کو تعلیم کیے جائیں, جنہیں کرنا اتنا جو ہے وہ آپ پر گراں نہ گزرے, ایسا وظیفہ آپ کو تعلیم کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے پڑھنے میں کہیں کوئی شک ہے, کمی ہے, یا پھر رزق حلال کے اندر کہیں کوئی کمی ہے, تو اس پر ہم کوئی کمنٹس نہیں کر سکتے, کیونکہ رزق حلال دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہوتا ہے, رزق حلال وظائف کی کامیابی کا باعث ہوتا ہے. اگر ہمارے رزق کے اندر طہارت نہیں ہوگی, پاکیزگی نہیں ہوگی, وہ حلال نہیں ہوگا, تو پھر وظائف بھی پرتاثیر نہیں ہوں گے, زبان بھی پرتاثیر نہیں ہوگی, اور پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی. ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں. تو چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا ہے, نافرمانی کا عنصر بڑا پایا جا رہا ہے, تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے؟ جی علامہ صاحب. اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ نافرمانی آپ اگر کر رہے ہیں وہ بھی والدین کی, تو اس کے لیے بہت سخت قسم کی وعید ہے, اور آپ کے لیے دنیا میں بھی آسانی نہیں, بہتری نہیں, اور آگے بھی آپ کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں. تو والدین کی فرما برداری میں اللہ راضی ہوتا ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود جی, ہیں, بات کر تو دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کون سا سوال اپنا ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے؟ سر میں لاہور سے ازمان بات کر رہا ہوں. جی جی ازمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی فرمائیے. لاہور سے ازمان بات کر رہا ہوں. جی, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجیے اور سوال کیجیے. ازمان جی سر, وہ میں لاہور سے ازمان بات کر رہا ہوں. میں نے اپنے بیٹے کا نام سبحان رکھا ہوا ہے. کیا نام رکھا ہے؟ سبحان. سبحان. ٹھیک ہے. تو مجھے سبحان. ٹھیک ہے, بولیے. تو میں نے اپنے بیٹے کا نام سبحان رکھا تھا, تو وہ کہہ رہے ہیں قاضی صاحب ایک مسجد میں نا گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نام جو ہے نا وہ چینج کریں, سبحان نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے متعلق مجھے تھوڑی سی آپ رائے چاہتے ہیں. یہ اچھا, یہ بتا دیجیے بیٹے کی عمر کتنی ہے, کتنی عمر میں آپ نے نام رکھا, اور اس وقت عمر کتنی ہے؟ جب یہ ہوا تھا جی, جب یہ ہوا تھا نام کا اسی وقت رکھ دیا تھا 3-4 دن بعد, اور اب اس کی عمر جو ہے وہ 7 سال کا ہے. 7 سال؟ جی 7 سال کا. تو نام چینج کرنے کا کیوں کہا جا رہا ہے, کوئی کاز بتائی؟ نہیں, کہہ رہے ہیں کہ سبحان نام جو ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے, اس لیے یہ جو ہے نا تو نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے نہیں, تو اللہ کے ناموں میں سے رحیم بھی اللہ کا نام ہے, کریم بھی اللہ کا نام ہے, علیم بھی اللہ کا نام ہے, غفور بھی اللہ کا نام ہے, علیم بھی اللہ کا نام ہے. ایسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی خاص کاز کسی نے بتائی ہو؟ بس یہی بات ایسی کہہ رہے ہیں کہ یہ سبحان نام جو ہے نا یہ اللہ کے ناموں کی فہرست میں سے آتا ہے, تو اس لیے یہ جو نام ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ جو ہے نا نام چینج کریں. تو اس لیے میں نے یہ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ نام رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں. آپ اس کے ساتھ محمد بھی لکھا ہے یا صرف سبحان ہی ہے؟ محمد سبحان ہے. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. یہاں پر ایک بڑی سوچنے والی بات ہے. کچھ نام ہوتے ہیں جو انسانوں کی شخصیت پر نام کا بڑا اثر ہوتا ہے, کیفیات پر اثر اندازی ہوتی ہے, لیکن ان کا تعلق ایک خاص وقت تک ہوتا ہے. اس کے اندر نام تبدیل کیا جا سکتا ہے. خاص عرصہ کے بعد آپ نام تبدیل کر بھی لیں تو شخصیت پر اس کی تاثیرات کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دوسری بات, اللہ کے ناموں میں سے لیا گیا کوئی بھی نام آپ کے لیے جو ہے وہ باعث پریشانی نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اعداد کے حساب سے کہتے ہیں جی نام بڑا بھاری ہے, اس کے عدد بڑے بھاری ہیں, اور اس کی شخصیت کے اوپر اس کے ستارے کے ساتھ یہ تاثیر بن رہی ہے, اس کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ جو بھی ہے. اللہ کا نام کبھی بھی کسی کی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ منفی اثرات نہیں ڈالتا. مثال کے طور پر سبحان جو ہے وہ پاکیزگی اور طہارت کی طرف لے کے جاتا ہے, تو طہارت اور پاکیزگی کے اثرات اس کی شخصیت میں ضرور نمایاں ہوں گے, ابھی ہو جائیں یا پھر کچھ عرصہ کے بعد میں ہو جائیں. مزاج کے اندر طہارت آ جاتی ہے, تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ نے سبحان نام رکھ لیا ہے تو اس سے کوئی کہتا ہے جی اللہ کے ناموں میں سے ہے
تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ کے اتنے 99 نام ہیں، اتنے خوبصورت نام ہیں، ان میں سے کسی نام کو بھی کسی بہترین طریقے سے اگر آپ رکھ لیتے ہیں تو آپ کوئی غلطی نہیں کر رہے ہوتے. اگر کسی کے پاس کوئی اس کی دلیل ہو تو وہ دلیل دینے کے بعد بات کرے جس کا تعلق شریعت سے ہو، تو پھر بندہ اس موضوع پر سوچ سکتا ہے. تو ہم علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی طرف چلنے سے پہلے جناب گزارش کر رہے ہیں کہ لائیو کالز کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. استخارہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں رہنمائی فراہم کی جاتی ہے، اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں ان کے لیے آپ کے ایسے مسائل آپ کو تعلیم کیے جائیں، ایسے وظائف آپ کو تعلیم کیے جائیں جو آپ کے مسائل کا حل ہوں. تو علامہ وقاص علی خالد صاحب سے ہم سوال کر رہے تھے کہ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے اور بے روی کا شکار نوجوانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ جی علامہ. اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اس کے لیے بہترین جو اعمال میں سے ایک عمل جو ہے 313 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے یا چینی پہ دم کر کے اس کو پورے گھر والے اس پانی کو اور چینی کو استعمال کر سکتے ہیں. پانی تو وہ خاص ہو جائے گا جس کو اپنے پلانا ہے، چینی پہ دم کر کے پورے گھر والے وہ دودھ میں، چائے میں، میٹھے میں وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس سے اللہ پاک کے نام کی برکت سے جو اس کے اندر نافرمانی کا ایک عنصر ہے، جو اس کے اندر بد کلامی کا جو ایک غلبہ آیا ہے، یہ سب چیزیں اس کی ذات سے ختم ہوتی وہ ایک حلیم و طبع اور بڑا اچھے معاملات کی طرف آنے والا انسان بن جائے گا. 313 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ کے آپ چینی پہ دم کر لیں اور پورے گھر والے استعمال کریں. اس کی برکات پورے گھر والوں کو ملیں گی اور جو بگڑا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، جو آلریڈی ٹھیک ہے اس کا مقام اور رتبہ بڑھ جائے گا. واہ، کیا خوبصورت بات کی کہ جو بگڑا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، جو پہلے سے ٹھیک ہے اس کا رتبہ اور مقام بڑھ جائے گا. تو یہ مقام کی بات ہے، یعنی کہ اس کی عادات میں، اطوار میں بہتری آ جائے گی. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. وہی بات جی کہ وہ پہلے سے بہتر ہو جائے گا. اور بہتر کیا کہتے ہیں نا کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. انسان بہتری سے بہتری کی طرف بڑھنا چاہتا ہے. اگر کردار پہلے سے بہتر ہے، اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے اور زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. اگر انسان پہلے سے نیک ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ میں ساتھ میں وظائف بھی کروں. اگر وظائف بھی کر رہا ہے تو چاہیے کہ نوافل بھی ادا کروں. اگر نوافل بھی ساتھ پڑھ رہا ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ قیام اللیل بھی کروں اور دن میں روزہ بھی رکھوں، کیونکہ مراتب بڑھنے کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے وہ کم ہے. تو جناب ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسی چیزیں شیئر کی جائیں جو آسان بھی ہوں اور پھر آپ کے لیے حل المشکلات بھی ہوں اور آپ کے لیے آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے اندر بہت ہی زیادہ معاون و مددگار ہوں اور ہمارے ذاتی تجربہ اور مشاہدہ سے گزری ہوئی ہوں. ایسی نہیں کہ کسی سے سن لیا اور بیان کر دیا، بلکہ یہاں سے وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں جو بار بار ہمارے مشاہدہ سے گزری ہوئی ہوتی ہیں. تو علامہ قاسم رسول صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہتا ہے اور صبح اس کا موڈ اور مزاج ٹھیک ہوتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے دل اور دماغ پر بوجھ پڑنا شروع ہوتا ہے. یہ ایک روحانی مسئلہ ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، جانتے ہیں قاسم رسول صاحب سے. جی بالکل، آپ نے سوال کیا کہ صبح کو جو ہے اس کے معاملات بہتر ہوتے ہیں، مگر جب سورج غروب ہوتا ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. بعض اوقات دیکھنے میں ایسا آتا ہے، بالکل آپ نے بتایا فرمایا جس طرح سے یہ ایک روحانی مسئلہ بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں آج کل جو ہمارے معاشرے کی کنڈیشن ہے، جو صورتحال ہے کووڈ کی وجہ سے، ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں، جو والدین ہیں وہ اولاد کی طرف سے بھی پریشان یا اپنے کاروبار کی طرف سے بھی پریشان. صبح کو جب گھر سے نکلے تو مائنڈ جو ہے وہ فریش ہوتا ہے، رات میں جب گھر کو واپس آئے تو سارے دن کی جو بھی پرابلمز ہیں یا جو بھی معاملات ہیں زندگی کے، اس وجہ سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ پریشانی آ جاتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے جاتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ جب سورج غروب ہوتا ہے، ہمارے ہاں بہنیں جو ہیں اکثر اس بات کی شکایت کرتی ہیں، یہ مسئلہ ان کو ہوتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے یا ہونے لگتا ہے تو اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اس پریشانی سے دوچار ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے بہترین عمل ہے، میں بتا دیتا ہوں، ایک نمازوں کی فرائض کی پابندی کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 400 مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ، کیونکہ یہ سب سے افضل عمل ہے. فرمایا افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، سب سے افضل عمل، یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا یہ سب سے افضل عمل ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پہلے کلمے کا آپ ورد کریں. حدیث مبارکہ میں تو لا الہ الا اللہ کا کہا ہے، تو میں نے جو آپ کو وظیفہ بتایا ہے وہ پورا پہلا کلمہ جو ہے کلمہ طیبہ کا آپ 400 مرتبہ ورد کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ.
नमाज इशा को अदा करने के बाद 400 मरतबा या हय्यू या क़य्यूम, ये या हय्यू या क़य्यूम अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ अमल करें। आसानी के साथ जितनी इसकी आप तिलावत कर सकें। 400 मैंने लिमिट बता दी है, लेकिन आसानी के साथ जितनी आप इसकी तस्मीयाँ इसका विर्द कर सके आप करें। रब ताला के हुजूर दुआ करें, इंशाअल्लाह जो भी इस प्रॉब्लम में मुब्तला होगा अल्लाह पाक उसे इस परेशानी से छुटकारा अता फरमा देगा। जी, तो अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। जो इस किस्म के रूहानी मसले के अंदर मुब्तला हैं और उन्हें ऐसे रूहानी मसाइल दरपेश हैं, तो ये वज़ाइफ कीजिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। प्रोग्राम इस्तिखारा लाइव चल रहा है, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, वो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हमारे उलमा इकराम और पीरानी उज़्ज़ाम आपकी रहनुमाई करते हैं और आपको ऐसे वज़ाइफ और मसाइल बताते हैं जो आपके लिए आसानी का बाइस बनते हैं। जी अल्लामा साहब फरमा रहे थे। बात चली थी नाम के हवाले से, आपने बड़ा बेहतर गाइड किया। मैं इस हवाले से तमाम नाजरीन देख रहे हैं, नाम का ताल्लुक हर घर के साथ है, बच्चे हर घर में पैदा होते हैं कि जब भी आप नाम रखना चाहें तो पप्पो, खाला, बहन, भाई, वालदा, दादी, नानी सब नाम जमा कर लिए जाएं और एक एक जो भी नाम देना चाहे तो फिर किसी बुजुर्ग से, किसी शख्सियत से उसके सामने 2, 4, 5 नाम रख दिए जाएं तो फिर वो एक को चूज कर लेगा, फिर वो नाम रखा जाए। जब निस्बत के साथ नाम रखा जाता है और कोई बुजुर्ग शख्सियत नाम रखती है तो फिर वो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, देखभाल के नाम रखा जाता है, तो इससे बरकत होती है। जी, इसमें एक और भी चीज़ है कि जो होते हैं हरूफ मुक़त्तियात या हरूफ, जिसे हरूफ अबजद कहते हैं, उनमें से किसी हरफ को चुना जाता है, उसका भी ख़ास तरीका है, तो उससे भी रखा जाता है। खैर, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद है और वो कौन सा मसला हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी जी, मैं ना अपने बारे में बात करना चाहती हूँ। ये 3-4 साल हो गए हैं, मैं ना ठीक नहीं हो रही, इतनी मेडिसिन भी खा रही हूँ, बड़े बड़े इलाज भी करवाए हैं, बड़े बड़े बच्चन के हल सब भी करवाए हैं, लेकिन पता नहीं क्या मसला, ठीक नहीं हो रही। जरा बता दें मुझे क्या मसला, क्या किस चीज़ का इलाज करवाया है? बड़े बड़े जो इलाज हैं वो किस चीज़ वगैरह सब कुछ करवाई है, वो सब कुछ सही आती है, कोई मसला नहीं आता, लेकिन मैं घर में ठीक नहीं आती, जैसे बेचैनी सी रहती है हर वक्त, दिल को सिर्फ बेचैनी महसूस होती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं? नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो ये कोई मसला नहीं है, अगर बताते हो वैसे। उम्र कितनी है? उम्र मेरी माशाल्लाह 30 साल उम्र है। और मैरिड है अनमैरिड है? नहीं, मैरिड से 3 मेरे बच्चे, जब से ये तीसरा बच्चा हो रहा है तब से मैं ठीक नहीं हो रही। जरा ये भी अल्लाह की कलाम बता रहे जिससे ठीक है। अपना नाम और अपनी वालिदा का नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सायरा और मेरी वालिदा का नाम है रेहाना। किस शहर से कॉल कर रही हैं? ये लाहौर से शहादरा से बात कर रही हूँ। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुँचा। ये हमारी बहन लाहौर से कॉल कर रही थी और परेशानी में मुब्तला हैं, बेचैनी है, टेस्ट भी करवा लिए, मेडिसिन भी ले ली, लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रही। क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, जानते हैं साहिबजादा कासिम रसूल साहब से। बहन, हम दुआ गो हैं अल्लाह पाक आपको सेहत कामिला अता फरमाए, इस परेशानी से आपको छुटकारा अता फरमाए। आपने मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टेस्ट करवा लिए और वो सभी ठीक हैं, टेस्ट क्लियर हैं, बेहतर हैं। वो बहन, हमारे यहाँ बाज़ुकात ये टेंशन की वजह से, डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से ये प्रॉब्लम जो है दिन ब दिन ये इंक्रीज़ होती चली जा रही है। किसी को दिली सुकून मैसर नहीं, किसी को मेंटली सुकून मैसर नहीं है। बहुत ऐसे केसेस आजकल हमारी यूथ में देखने को आ रहे हैं। बहन, आप कुरान पाक की तिलावत करने का एक मामूल बना लें। नमाज़ों की पाबंदी आप करती होंगी। नमाज फजर को अदा करने के बाद 21 मरतबा सूरह फातिहा, सूरह शिफा भी कहा जाता है इसे, और 21 मरतबा ही आयतल कुर्सी अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पानी में दम करके भी पी लें और अपनी बॉडी पे भी दम कर लें अगर पॉसिबल हो, नहीं तो पानी में दम करके आप पी लें। नमाज इशा को अदा करने के बाद बिल्कुल एज इट इज़ ये अमल करें। हस्बे तौफीक सदका दें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सेहत कामिला अता फरमा दे। जी, तो अल्लामा साहब आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे और अल्लाह आपको सेहत और शिफा अता फरमाए। इसी के साथ प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से? मैं अमरोज़े बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। जी, फरमाइए। वो आपने बताया था भाई के रिश्ते के लिए एक वजीफा बताया था, तो 21 दिनों को वो आपने किया है, तो भाई का रिश्ता नहीं हो रहा अभी तक। भाई का नाम बता दीजिए, वालिदा का नाम बता दीजिए। भाई का नाम है यासर खान और वालिदा का नाम है नजमा बीबी। ठीक है, चलें चलते हैं जी अल्लामा पीर वकास अली खालिद साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई देते हैं। रिश्ते के हवाले से आप तलाश जारी रखें
اور نماز کی آپ کے بھائی پابندی کرے، درود و سلام گھر والے کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اور سب چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک وقت ہوتا ہے، مقررہ وقت پہ سارے کام ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ رشتہ بھی آپ کے بھائی کا ہو جائے گا. آپ اس حوالے سے یا وہابوں کی ایک تسبیح ڈیلی آپ کریں، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں، آپ کا بھائی پڑھے تو بہت اچھا ہے. اپنے بھائی سے بولیے کہ جہاں پہ اور معاملات ہیں وہاں پہ اس تسبیح کو اپنی لائف میں لے کر آئے. 41 ڈیز 41 دن آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کرم فرمائیں گے. کرم اللہ نے کرنا ہے، کام اللہ کی ذات نے کرنے ہیں، دعائیں اس نے قبول کرنی ہیں، مشکلات اس نے حل کرنی ہے. ہمارا کام ہے بتانا، ہمارا کام ہے رستہ دکھانا. جی، تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، اس کو جاری رکھیے انشاءاللہ 41 ڈیز، اور اللہ خالق کائنات آسانی پیدا فرمانے والا ہے. اسی کے ساتھ ہی اگلا کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب سعید افسر اسلام آباد سے آپ کو سلام عرض کرتا ہوں، پیر صاحب کو بھی، قاسم رسول صاحب کو بھی. شکریہ جی سعید صاحب، بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی سر. میں تقریباً کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جی جی سر، پچھلے دفعہ میں نے پوچھا تھا وہ کافی بلڈ پریشر، شوگر اور آئی سائٹ ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ سارا علاج روحانی طریقے سے کرانا چاہتے. سر میں بہت کلاسیفائڈ ڈاکٹر سے علاج کروا رہا ہوں، لیکن جب وہاں سے فرق نہ پڑے تو پھر آپ کی خدمت میں علاج. جی 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 ٹھیک ہے. دوسرا سر یہ ہے کہ مجھے رات کو سوتے ہی جھٹکے لگتے ہیں بہت شدید. اچھا. ہاں، میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں، ان کو بھی بتاتا ہوں، لیکن وہ ان کی دوائی سے بھی شاید کوئی فرق نہیں پڑا. میں نے کہا شاید کوئی روحانی مسئلہ ہو، تو آپ سے اس لیے گزارش کر رہا ہوں. پیر وکاص علی خالد صاحب بیٹھے ہیں، تو سر کوئی ٹریٹمنٹ میرے لیے، کوئی روحانی علاج. جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. جانتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب سے، انہوں نے ڈائریکٹلی سوال کیا ہے کہ سوتے ہوئے جھٹکے لگتے ہیں تو کیا کریں کہ اللہ آسانی فرما دے. اللہ پاک کرم فرمائے. سعید صاحب بہت دعائیں آپ کے لیے، اللہ کریم آپ کو صحت، تندرستی، شفا کاملہ عطا فرمائے. آپ میرے بھائی جب رات کو سونے لگیں تو چاروں قل پڑھ کے اپنا حصار کریں، 7 مرتبہ آیت الکرسی اور قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ ایک بار پڑھ لیں. 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 2 بار آپ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آپ نے پڑھنی ہے. ایک بار 2 آیات ہیں، آپ نے ایک بار دونوں آیتیں پڑھنی ہے، اور چاروں قل پڑھنے ہیں. یہ پڑھ کے اپنا حصار کر کے دعا کر کے باوضو ہو کے سو جائیں آپ. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی سے آپ کا یہ عمل جب آپ کریں گے تو آپ کو جھٹکے نہیں لگیں گے، پرابلم نہیں ہوگی. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خاص اعمال میں ہم آپ کو یاد بھی رکھیں گے، دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ہماری دعائیں آپ کے بالکل ساتھ ہیں. آج ہی سے یہ عمل کر لیں، پھر دیکھیے گا صبح جب آپ اٹھیں گے تو یہ معاملات نہیں ہوں گے. اس معاملے کو جاری رکھیں. اللہ کریم آپ کو صحت، تندرستی، شفا کاملہ عطا فرمائے. بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو، اور بھی جو آپ کے مسائل ہیں، اللہ کریم سارے مسائل دور فرما دے. جی، تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے. سعید صاحب آپ نے کال کی، اللہ آپ کا یہ مسئلہ آسان فرمائے اور اللہ آپ کو اس پریشانی سے نجات دلائے. پروگرام استخارہ آپ دیکھ رہے تھے، اور استخارہ پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں سے جو بھی آپ کو رہنمائی فراہم کی جاتی ہے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہو، جس میں صرف اذکار ہوتے ہیں، جس کے اندر صرف ذکر اور ذکر کے علاوہ قرآن کی صورتیں بتائی جاتی ہیں، جس میں خاص طور پر ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایسی چیز بتائی جائے جو آپ کو شریعت کے حدود و قیود سے باہر نہ نکالے. تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو شریعت کی حدود کے اندر ہی رکھا جائے. لیکن اگر آپ غلط قسم کے عاملوں کے پاس جانا چاہتے ہیں یا وہاں سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ایمان کا بھی نقصان ہوگا، ڈیٹریکٹ بھی ہو جائیں گے، اور پھر مشرکانہ کلمات آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گے. تو اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرتے رہا کریں. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. دونوں معزز مہمانان گرامی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. میرے مولا، جو لوگ اس دعا میں شامل ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، بیٹے بیٹیاں، دوست احباب، بہن بھائی، میرے مولا سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما. جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانی سے چھٹکارا عطا فرما، جو جادو ٹونے بندشوں کا شکار ہے میرے مولا سب کو اس سے نجات عطا فرما. میرے مولا جو جسمانی اور روحانی امراض کا شکار ہیں تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. یا رب العالمین، ہم سب پہ اپنا خاص کرم
اپنا لطف عطا فرما، اپنی رحمتوں کی بارش برسا میرے مولا، سب کے لیے خیر کے، عافیت کے، امن کے دروازے میرے مولا کھول دے، سب کو شفا کاملہ یا رب العالمین عطا فرما۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں اچھا انہیں روزگار عطا فرما، جو قرض دار ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔